बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, खबर ये है, अडयाला जेल से इमरान खान ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने हुकूमत के साथ बातचीत करने के हवाले से ग्रीन सिग्नल दे दिया है। सहाफ़ियों से इस गैर रस्मी गुफ्तगू में इमरान खान का मौक़िफ़ ये था कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शिरकत करेगी और हुकूमत का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेगी कि हुकूमत मुज़ाकरात और दूसरी तरफ जो डील की बातें हो रही हैं इन पर इनका क्या मौक़िफ़ है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्या कहती है और पाकिस्तान की हुकूमत जो मुज़ाकरात का राग अलाप रही थी, ये मुज़ाकरात की नौइयत क्या है, इलेक्शन में जो धांधली हुई क्या इसके ऊपर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी, वो तमाम लोग जिन्हें 9 मई के हवाले से गिरफ़्तार किया गया, क्या उनकी गिरफ़्तारी और फिर उसके बाद इस पर कौम से माफ़ी मांगी जाएगी, उन लोगों से माफ़ी मांगी जाएगी और इमरान खान को जो बार बार आप तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो डील लेकर आप जाते हैं, इस पर हुकूमत की तरफ से किस किस्म का रद्द-ए-अमल आता है। मैं व्यूअर्स आपको ये भी खबर दे दूं कि शिबली फराज ने भी कुछ सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा फवाद चौधरी के मामले के ऊपर कि हमारी और हमारी जमात के किसी बंदे ने फवाद चौधरी से रब्ता नहीं किया। मैं आपको ना कुछ चीज़ें याद करवा देता हूँ शिबली फराज साहब, अगर आपको याद नहीं है। लाहौर में असद कैसर साहब और सीनियर क़यादत मौजूद थी और उन्होंने फवाद चौधरी से रब्ता किया और बाद में उनसे सवाल भी ये हुआ कि आपने क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया है, और फिर उसके ऊपर उन्होंने कहा कि यार मैंने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कभी छोड़ा ही नहीं था, ज्वाइन करने वाली बात जो है वो कहाँ से आ गई। फवाद साहब ने यकीन दहानी कराई कि वो आइंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा पर तनकीद नहीं करेंगे और ख़ामोश रहेंगे। ये असद कैसर से उनकी मुलाकात हुई और फिर उसमें असद कैसर को ये यकीन दहानी करवाई गई। इसके बाद अली मोहम्मद खान ने एक शो में कहा कि इमरान खान ही फवाद चौधरी का फ़ैसला करेंगे, अभी तक कुछ फ़ैसला नहीं हुआ, यानी इमरान खान ने अभी तक इनकार नहीं किया। फिर शिबली फराज ने यह भी कहा कि हमारी पार्टी के ख़िलाफ़ एक मुहिम लॉन्च की गई है, कुछ लोगों को टीवी पर बिठाकर एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करवाई जा रही हैं। शेर अफजल मरवत की तरह बड़े लोग सड़कों पर फिर रहे हैं और इस्तीफ़े मांग रहे हैं, क्योंकि शिबली फराज पर तनकीद की गई और इन्हें इसलिए तनकीद की जाती है कि जो इनका एक्टिव रोल होना चाहिए था वो नहीं है। पार्टी को मुज़ाहमत करनी चाहिए, पार्टी को सड़क पर होना चाहिए, पार्टी को 8 फरवरी के बाद लोगों की ज़रूरत थी, अवामी मैंडेट को स्ट्रीट पावर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत थी, लेकिन आपने ये नहीं किया। और ये जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस वाला मामला ये कहाँ से शुरू हुआ, इस हवाले से मैं आपको खबर दे दूँ कि दूसरा अहम मसला ऑपरेशन इस्तेकाम पाकिस्तान का है। शहबाज शरीफ ने फैसला किया कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और इस पर तमाम जमातों के साथ मुशावरत हो कि ऑपरेशन पाकिस्तान की ज़रूरत क्यों है, अपोजिशन को एतमाद में लिया जाए और वो तमाम धड़े जो इस ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हैं, जिनमें फाटा है, केपी की हुकूमत है, केपी में जरगा है और इस जरगे के लोगों को भी इसमें शामिल करके मौक़िफ़ हुकूमत का इनके सामने रखा जाए और फिर इत्तेमाद में लेकर इस ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए। ऑपरेशन के खदोखाल किस नौइयत के होंगे, ऑपरेशन किन इलाकों में किया जाएगा, वहाँ पर जो आबादी मौजूद है उनका ताउन दरकार होगा और हुकूमत इसके ऊपर सियासत नहीं करेगी, बल्कि पाकिस्तान की खातिर अपोजिशन को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बुलाकर उनके सामने ये मुद्दे को उठाया जाए। इस पर शेख वकास अकरम ने जवाब दिया और वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं जी कि एक तरफ हुकूमत वाले अपोजिशन लीडर से हाथ मिलाते हैं और दूसरी तरफ हमारे कारकुनों पर तशद्दुद किया जा रहा है। ये रंगबाजियां अब नहीं चलेंगी, कुल जमाती कॉन्फ्रेंस तो दूर की बात है, हुकूमत के साथ बैठकर चाय भी नहीं पी जाएगी। लेकिन सर मसला ये है शेख वकास साहब, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, पार्टी के अंदर आपके जो कायद हैं इमरान खान, जेल से उन्होंने वाज़े पैगाम दे दिया है और पैगाम ये है कि हम बातचीत करेंगे, हम हुकूमत का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत क्या कहती है, हुकूमत का क्या कहना है और मुज़ाकरात, इसके साथ साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान की और ये जो ऑपरेशन वाला मामला है इसके ऊपर भी अगर हुकूमत हमें इत्तेमाद में लेना चाहती है तो क्यों नहीं, पाकिस्तान की खातिर बातचीत जो है वो ज़रूर होगी। व्यूअर्स, इसमें जो सबसे अहम नुक्ता है ना वो है शेख वकास अकरम। आप जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुज़ाकरात के हक़ में नहीं है। इसकी बुनियादी वजह ये है कि एक तरफ हुकूमत आप पर मुजालिम ढाती है, पंजाब हुकूमत ने आपके साथ क्या किया, 2 मुकदमात की तैयारी हो गई है, इमरान खान पर गद्दारी का मुकदमा होगा, बगावत का मुकदमा होगा और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की तैयारी की जा रही है। तो दूसरी तरफ आप मुज़ाकरात के नाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एंगेज करके हालात अपने हक में करना चाहते हैं, डिलिंग टैक्टिक्स के तौर पर मुज़ाकरात को लिया जाएगा, बिल्कुल ठीक है, ये नुक्ता सही है। लेकिन मुज़ाकरात तब होंगे ना जब आपका पलड़ा भारी होगा, आप मज़ाहमत करके अपने पलड़े को भारी कर सकते हैं, एजिटेशन के ज़रिए
مذاکرات کی کامیابی کا واحد راستہ نظر آئے گا، کیونکہ جب پریشر ڈلتا ہے نا پھر مذاکرات کے لیے لوگ آپ کے پاس بھاگے دوڑے چلے آئیں گے اور اس وقت یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ ایسے مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے کہ ٹھیک ہے جی 2 لوگ ادھر سے آئیں 4 لوگ ادھر سے جائیں گے، انہیں وقت ملے گا اور وہ وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اپنی حکومت کا کسی طرح ٹف ٹائم نہ دیا جائے، حکومت کا وقت بڑھانا چاہتے ہیں، اور اس کے اندر ایک بہت بڑا ٹریپ ہے۔ اور اے پی سی جہاں تک اس آپریشن کے حوالے سے بلائی جا رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ جا کر حکومت کے موقف کو سنا جائے، چونکہ اگر آپ نے اس کے اوپر سیاست مزید کی اور مزید سٹیٹمنٹس آئی اور اس میں یکسوئی نہ ہوئی، مختلف قسم کی آپ کو سٹیٹمنٹس پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے ملیں گی، تو اس کے اوپر ہو یہ رہا ہے کہ دوسری طرف سے لوگ سیاست کر رہے ہیں اور آپ کو غدار وطن ٹھہرایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ حکومت کی بات سنی جائے، اے پی سی میں شامل ہوں، اور پھر اس کے بعد سیاست جو ہے ہوتی رہے گی، لیکن پاکستان کے نام پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایک احتجاجی تحریک شروع کی جائے، یعنی شیخ وقاص اکرم اور ان جیسے جتنے بھی اس اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں، اور بالکل ٹھیک ہے، ہونی چاہیے۔ احتجاج ہوگا تو اس کے بعد بات ہوگی، مزاحمت ہوگی تو اس کے بعد مفاہمت کی بات ہوگی۔ اور ان تمام جو اس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ لوگوں نے ووٹ عمران خان کی رہائی کے لیے دیا، بات چیت یا مذاکرات اسمبلی میں بیٹھنے کے لیے نہیں دیا، لیکن اس کا حتمی فیصلہ عمران خان نے آج کر دیا کہ اے پی سی میں آپ ضرور جائیں اور حکومت اور ان کے اتحادیوں کی بات چیت جو ہے اسے سنا جائے کم از کم۔ آپریشن پر بھی پاکستان تحریک انصاف میں ایک دھڑے بندی ہے جی۔ گنڈا پور سمیت کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اس پر خاموش رہا جائے، آپریشن کی پوری تفصیلات سامنے آنے دیں، ورنہ ہم پر تنقید ہوگی، دہشت گردی کے سہولت کار کے طور پر ہمیں جو ایک لیبل ہمارے اوپر لگا دیا جائے گا۔ دوسرا دھڑا کہتا ہے کہ کسی صورت آپریشن کی اجازت نہیں دی جائے، آپ آپریشن کی اجازت سرکار نہ دیں، جنہوں نے آپریشن کی اجازت لینی ہے وہ آپ سے کبھی بھی آپریشن کی اجازت نہیں لیں گے، بلکہ وہ کارروائی کریں گے اور انہیں کارروائی کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ محرم کے دوران موبائل اور انٹرنیٹ سروس کی بندش سے متعلق خبروں پر پنجاب حکومت کی ایک وضاحت آئی، اور ممکنہ دہشت گردی اور پھر جو مواد سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کیا جاتا ہے اس کو روکنے کے حوالے سے یہ تمام اقدامات جو ہیں وہ کیے گئے۔ لیکن ایک خبر اور بھی آئی ہے، اور یہ خبر محرم الحرام کے دوران سوشل میڈیا پر پابندی لگانے کے حوالے سے تھی۔ جو پنجاب حکومت کا جو محکمہ داخلہ ہے اس کی طرف سے محرم الحرام کے دوران صوبے میں سوشل میڈیا پر پابندی لگانے کی سفارش کی گئی ہے، جس کے لیے وفاقی سیکرٹری داخلہ کو مراسلہ بھجوا دیا گیا ہے۔ مراسلے میں سفارش کی گئی کہ کابینہ کی قائمہ کمیٹی برائے امن و امان کے فیصلے کی روشنی میں پنجاب میں 6 سے 11 محرم الحرام تک سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی سروسز معطل کی جائیں۔ مراسلے کے مطابق فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، یوٹیوب، ٹویٹر اور ٹک ٹاک کی سروسز کو معطل کرنے کی سفارش کی گئی، اور محکمہ داخلہ پنجاب نے اس سلسلے میں چیئرمین پی ٹی اے، آئی جی پنجاب، ایڈیشنل آئی جیز، اسپیشل برانچ اور سی ٹی ڈی کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سوشل میڈیا پر پابندی کا حتمی فیصلہ وفاقی حکومت کرے گی۔ لیکن ویورز اس کے بعد جو خبر آئی ہے اور وفاقی حکومت کی طرف سے سوشل میڈیا کی بندش کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے، اور ذرائع کے مطابق سوشل میڈیا اپلیکیشن بند نہیں ہوں گی۔ محرم الحرام میں سیکیورٹی کو فول پروف مزید فعال اور مؤثر بنایا جائے گا۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ نے پاکستان کے اندر جمہوریت کو بند کرنے کی کوشش کی، آپ نے حالات دیکھ لی کہ آج ہم دنیا میں کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں۔ دنیا ہم سے بات نہیں کرنا چاہتی، ہماری جمہوریت کی وجہ سے۔ ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ پاکستان کا نام جو ہے وہ کس طرح سے روشن کر رہا ہے، ہمارے اوپر میمز بن رہی ہیں۔ اسے یہ نہیں پتا کہ آپ نے کسی سربراہ سے دوسرے ملک کے بات کیسے کرنی ہے، آداب کیا ہوتے ہیں، ڈپلومیٹک چینلز کیسے استعمال کیے جاتے ہیں، اسے کچھ بھی نہیں پتا۔ اسے صرف یہ پتا ہے کہ ہم شبانہ روز محنت کریں گے، اور جو ان کے گھسے پٹے سے دو جملے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے وزیر اعظم کو کچھ نہیں پتا اسٹیبلشمنٹ کی جی حضوری کے اندر آپ نے پاکستان کی جمہوریت کا کیا بیڑا غرق کر دیا، جنازہ نکال دیا، اور آپ کے پلے کچھ نہیں ہے۔ آپ نے رہی صحیح کسر جو تھی وہ سوشل میڈیا ایپس کے اوپر پابندی لگا کر پاکستان کے اندر گڈ گورننس کے مسائل آپ ختم کر دیں نا۔ جمہوریت میں جہاں پہ الیکشنز ہوتے ہیں آپ اس کے نتائج کو تسلیم کریں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہم باہر کی بہت ساری آپ کو مثالیں دیتے ہوئے نظر آئیں گے، چاہے ہمارے حکمران ہوں، چاہے ہمارے سیاستدان ہوں، چاہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو، کہ باہر کی دنیا میں جی ایسا ہوتا ہے۔ ہم بھی مثالیں دیتے ہیں، لیکن ذرا غور کریں باہر کی دنیا میں ہوا کیا ہے۔ باہر کی دنیا میں جی ایک جماعت جو پچھلے 13-14 برسوں سے اقتدار میں نہیں تھی، برطانیہ کی
عوام نے اسے مسترد کیا۔ اب 14 برس کے بعد برطانیہ کی عوام نے دوبارہ جو ٹوریز کی جو پالیسیز تھی ان کو رد کرتے ہوئے اسی جماعت کو دوبارہ اقتدار میں لے کر آئی، جسے آج سے ٹھیک 13-14 برس پہلے راندہ درگاہ کیا گیا۔ اسے پارلیمنٹ سے باہر اٹھا کر پھینک دیا گیا۔ اقتدار کے ایوانوں میں آپ کو وہ نظر نہیں آتی، اور لیڈرشپ کا فقدان ہمیں اوور دا ایئرز نظر آیا، لیکن اب ایک سوئنگ نظر آتا ہے اور لوگوں نے احترام کیا۔ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے کہاں پہ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، وہاں کے آرمی چیف کا کیا نام ہے کسی کو کچھ نہیں پتا، چیف جسٹس سپریم کورٹ برطانیہ کا کون ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، ہائی کورٹ کے کتنے ججز ہیں، ان ججز سے کس قسم کے فیصلے آتے ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی عدالت کی بیٹ جو رپورٹنگ ہوتی ہے سب سے زیادہ اگر کسی عدالت کی ہو رہی ہے تو پاکستان کی عدالتیں ہیں، جہاں پہ سیاسی کیسز اور کس طرح سے مینوورنگ کی جا رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب ویورز وہاں کی خبر بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ ہوا یہ ہے کہ ایک تو بڑے بڑے اپسیٹس ہوئے ہیں جی برطانیہ کے اندر، اور برطانیہ میں جو سب سے اہم چیز دیکھی گئی وہ نتائج تھے۔ برطانوی انتخابات میں جی برمنگھم سے جو پہلی بار ہے وہاں سے ایک بڑا اپسیٹ ہوا ہے، خالد محمود صاحب وہ ہار گئے اور ایک انڈیپینڈنٹ ان کے مقابلے میں جیت گیا ہے، اور جو انڈیپینڈنٹ جیتے ہیں جی ان کا نام ہے بیرسٹر ایوب خان۔ انہوں نے سخت مقابلے میں 507 ووٹوں کے مارجن سے کامیابی حاصل کیا۔ ہوتا نا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ بھی وہاں پر ہوتی اور خالد محمود صاحب جو ہیں وہ کسی کی آنکھ کے تارے ہوتے تو انہوں نے ہی جیتنا تھا، لیکن مارجن بہت چھوٹا سا ہے، اور دوسری طرف بیرسٹر ایوب خان جو ہیں وہ جیت گئے، اور خالد محمود کو میں پرسنلی جانتا ہوں، بہت زیادہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اوور دا ایئرز میرا رہا، ان کی سیاست کو بھی جانتا ہوں، لیکن لوگوں نے ان کی سیاست کو بھی اس علاقے سے ترک کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بڑے بڑے اپسیٹس ہوئے ہیں جی اس کے اندر برطانیہ میں ٹوٹل اب تک کے جو نتائج ہیں یہ ایک بڑی لینڈ سلائڈنگ وکٹری ہے۔ پاکستان کا جو ڈائسپرا ہے جس جماعت کو سپورٹ کرتا ہے وہ لیبر ہے۔ آپ کو برطانیہ میں لیبر پارٹی کو زیادہ سپورٹ کرنے والے آپ کو پاکستانی ملیں گے، اور پاکستانی کنزرویٹیوز کو زیادہ سپورٹ نہیں کرتے۔ لیبر پارٹی نے جی اب تک کے نتائج میں لیبر پارٹی نے 650 میں سے 450 نشستیں حاصل کی ہیں۔ ٹوری پارٹی 14 سال سے مسلسل برطانیہ پر حکمرانی کر رہی ہے، جبکہ لیبر پارٹی 14 سال بعد برسر اقتدار آنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے۔ اب مسئلہ سر یہاں پہ یہ ہے کہ وہ جو ہم پر پچھلے 72 سالوں سے 74 برسوں سے حکومت کر رہے ہیں، کیا اس کا بھی کوئی توڑ نکالے گا؟ کوئی نکالنے والا جب آتا ہے تو اس کا حشر بھی عمران خان جیسا کرنے کی یہ لوگ کوشش کرتے ہیں، لیکن مجھے نا امیدی نہیں ہے، بہت جلدی حالات بدلیں گے، دن بدلیں گے، اور پاکستان کی تقدیر بھی بدلے گی۔ اگر برطانیہ میں 14 برسوں کے اندر حالات بدل سکتے ہیں، اور ایک جماعت جس کے جانے کا کسی کو یقین نہیں تھا اور کسی اسٹیبلشمنٹ نے ان نتائج کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کی، اگر یہ حالات پاکستان میں بھی ہو جائیں تو اصل جمہوریت جو ہے واپس آ جائے گی۔ نتائج دیکھ لیں، 650 میں سے 450 سیٹیں اس وقت لیبر پارٹی حاصل کر چکی ہے، اور نتائج بتا یہ رہے ہیں کہ لیبر پارٹی آنے والے اب جو اگلے 10 یا 11 برس ہیں آپ کو برطانیہ کے اندر لیبر پارٹی کی ہی حکومت نظر آئے گی، اور اس کی ایک بنیادی وجہ انٹرنیشنل جو آپ کے کنیکشنز ہیں سیاست کے اندر برطانیہ کے، وہاں پر آپ کی پالیسیز کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو ٹوریز ہیں ان کی پالیسیز امیگریشن کو لے کر کچھ اتنی اچھی نہیں ہیں، پھر بریگزٹ ایک بہت بڑی وجہ بنی کہ آج ان کو اس مقام پر جہاں پر ان کی پارٹی کا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ عالمی میڈیا پہ مذاق بن گیا ہے شہباز شریف کا ہاتھ نہ ملانا، اور ان کی ایک ویڈیو روسی صدر کے ساتھ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ شہباز شریف صاحب اپنی حرکتوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں، پوری دنیا میں ان کا تعارف ایک مسخرے وزیر اعظم کے طور پر ہوتا ہے۔ کبھی وہ کسی ملک کے سربراہ کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور زور سے اسے دباتے ہیں، کبھی وہ کسی خاتون کا ہاتھ پکڑتے ہیں تو پھر چھوڑنے کا نام نہیں لیتے، کبھی وہ کسی ملک جا کر یہ کہتے ہیں کہ میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے مجھے آنا پڑا، کبھی وہ ترکی کے صدر اور ان کی اہلیہ کو عام پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے جو ایک ملک کے وزیر اعظم کا پروٹوکول نہیں ہے۔ آپ نے وہ تمام کام کیے، پاکستان کے لیے باعث شرمندگی بنے، اور آپ کی یہ حرکات اس کے اوپر دنیا میں میمز بنتے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے جو ٹاک شوز ہیں نا جی کامیڈی کے، ان شوز کے اندر آپ کی ویڈیوز کو پیش کیا جاتا ہے اور اس پہ کمنٹری ہوتی ہے، رننگ کمنٹری کی جاتی ہے۔ مجھے کچھ برس پہلے کی بات ہے، یاد ہے کہ جب شہباز شریف صاحب کا تعاقب میڈیا کر رہا تھا تو انہوں نے میڈیا سے چھپنے کے لیے لندن کی سڑکوں پر بھاگنا شروع کر دیا، ایک ٹیکسی کو روکا، اس میں بیٹھے اور پھر چلے گئے،
اور اس ویڈیو کے اوپر بھی کافی زیادہ میمز بنے. پھر ایک ویڈیو محمد بن سلمان اور شہباز شریف صاحب کی اس وقت بھی سوشل میڈیا پر موجود ہے اور بھارت میں اس کا کافی چرچا ہوا، کیونکہ جو باڈی لینگویج تھی اس ویڈیو کی وہ یہ بتا رہی تھی کہ شہباز شریف صاحب کوئی بات محمد بن سلمان کو کر رہے ہیں، اور جس طرح سے وہ نفی میں سر ہلا رہے تھے، یعنی شہباز شریف کی بات کو ویٹیج نہیں دیا جا رہا، اور اس کے اوپر آڈیو نہیں ہے، لیکن بھارت کے اندر کافی زیادہ اس کے اوپر بات چیت ہوئی، لوگوں نے اس کے اوپر میمز بھی بنائے، اور محمد بن سلمان کا بار بار سر ہلانا یہ کہہ رہا تھا کہ شاید شہباز شریف صاحب ان سے بھی کچھ مانگ رہے ہیں خیرات، اور آگے سے خیرات کے لیے انکار جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. ویورز، اب ان کی ایک نئی ویڈیو جو ہے اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے. شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس، اس میں وہ شرکت کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور اگر آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں نا تو روسی صدر ایک طرف کھڑے ہیں، یعنی جس طرح ان کے ملک کا جھنڈا ہے، اور دوسری طرف پاکستان کا، اور شہباز شریف آپ کو روسی صدر کے ساتھ ایک فریم میں نظر آئیں گے. پروٹوکول یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے ملک کا ایک صدر ہے، آپ نے اسے ہاتھ ملانا ہے، لیکن نہ جانے شہباز شریف کن سوچوں میں گم تھے، اور انہوں نے مکمل طور پر روسی صدر پیوٹن کو اگنور کیا، ان سے ہاتھ نہیں ملایا. پیوٹن جو ہیں وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں ملانے کے لیے، لیکن ایک دم سے شرمندگی سے بچنے کے لیے وہ اپنا ہاتھ جو ہے واپس اسے سمیٹتے ہیں، اور دوسری طرف شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے کسی اور کو جہاں پہ ان کی نظر تھی اس طرف 2 قدم بڑھ کر ہاتھ ملایا. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جس شخصیت سے شہباز شریف نے ہاتھ ملایا وہ روسی وزیر خارجہ ہیں. روسی صدر شرمندگی سے انہیں دیکھتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں، اور روسی صدر سے ہاتھ ملا کر آپ نے اپنی جو شرمندگی تھی اس کو مٹانے کی کوشش کی. یہ پروٹوکول کی صرف خلاف ورزی نہیں ہے، بلکہ جو ڈپلومیٹک باڈی لینگویج ہوتی ہے نا، آپ اپنی باڈی لینگویج سے بھی بہت کچھ کہہ دیتے ہیں. آپ کے الفاظ، آپ کا بولنا، آپ کا دیکھنا، آپ کا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھنا، یہ تمام چیزیں انٹرنیشنلی اس کی ایک بڑی اہمیت ہے. لیکن ہمارے ملک کا وزیر اعظم، بیچارہ وزیر اعظم، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کر یہ رہا ہے جی کہ اسے روسی صدر سے زیادہ روسی وزیر خارجہ جو ہے وہ زیادہ اہم لگا، اور اس نے اس سے ہاتھ ملانا زیادہ ضروری سمجھا، اور پھر جو اظہار شرمندگی سے کہیں باعث شرمندگی اور جو ندامت ان کے چہرے پر تھی، اور امبیرسنگ سچویشن کریٹ ہوئی بیکاز آف شہباز شریف صاحب. اب ویڈیو کے اوپر جی ایک رد عمل آ رہا ہے. ایک شخص نے لکھا کہ روسی صدر پہلے ہی گزشتہ 26 سالوں سے پیوٹن پاکستان کا دورہ نہیں کر پائے. شہباز شریف نے روسی صدر سے ہاتھ ملانے کی بجائے پہلے روسی وزیر خارجہ کو ترجیح دے کر پیوٹن کو ناراض کر دیا ہے. مطیع اللہ نے لکھا جی کہ تنزیہ جو ان کی سٹیٹمنٹ تھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ روسی صدر کے ساتھ کھڑے ہوں اور اچانک سے نیب کا تفتیشی کمرے میں داخل ہو جائے تو آپ ایسے ہی کرتے ہیں جیسے شہباز شریف صاحب نے کیا. اس کے علاوہ ایک صاحب نے لکھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ روسی صدر کی بجائے پہلے روسی وزیر خارجہ سے ہاتھ ملایا اور روسی چینل نے اس کی میم بنا کر چلا دی. ایسا ہی ہوا. سپوٹنک نے جی اس ویڈیو پر ایک میم بنائی ہے اور چلا دی ہے. روسی صدر انتظار کر رہے ہیں کہ شہباز شریف ان کے پاس آئیں گے اور وہ ہاتھ ملائیں گے. تو ایسی آپ کو درجنوں ویڈیوز ملیں گی جن میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے لیے باعث شرمندگی بنے. لیکن ایک بات ہے کہ لوگوں کو یار ہنساتے ہیں. چلیں کم از کم ملک کے لیے اتنا تو انہوں نے اچھا کیا کہ لوگوں کے چہروں پہ آپ مسکراہٹیں بکھیر رہے ہیں. ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.